बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिद्दत तलब एज़ा कलम सनिहा रऊफ़ आखिरी किस्त। सॉरी, माजरत के साथ बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने शाया ही नहीं किया। तबरेज़ शाह अपने फ़ोन पर लग गया था वो अपने, लेकिन थोड़ी देर बाद इसे भी देख लेती जो मसरूफ़ दिखता था। मुझे आइसक्रीम खानी है, जवाब न दर। शाह, मुझे आइसक्रीम खानी है। कुछ लम्हों पहले तुम्हें ऑफ़र की थी मैंने, लेकिन तुमने झुटला दी थी। अब खामोशी से बैठी रहो प्लीज़। ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है, वो इल्तिजाइया लहजे में बोली तो तबरेज़ शाह इसे मना ना कर पाया। मैं ला देता हूँ, मैं साथ जाऊँगी। वो फ़ौरन से पहले बेड से उतरी और अपना दुपट्टा निकाल कर इसके सामने जा खड़ी हुई। किस खुशी में मैं भी जाऊँगी, अपनी पसंद से लूँगी। 2 3 4 5। वो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी दिलवाऊँगा? आईब्रो चक कर इसे देखा, वो हसीन हो गई थी। मज़ीद तो ज़्यादा ले लेंगे ना, बाद के लिए भी। वो इसका बाजू थामती बोली, ठीक है, बदले में मुझे भी क्या मिलेगा? वो फ़ौरन अपने मतलब पर आया। क्या मिलेगा? आप भी अपनी ले लेना 1-2। मन्नत ने कंधे उचके थे। नहीं, तुम दोगी? वो बताओ, आखिर तुम्हें स्पेशल लेकर जा रहा हूँ। नहीं, क्या चाहिए? करीब आओ। मन्नत ने करीब जाते इसे देखा। अब किस में वैसे तो अभी हमारी नाराज़गी चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहती इसकी आंखों पर हाथ रख गई। हाथ हटाओ, मुझे देखने तो दो। लो, इसमें देखना क्या है भला? एड़ियाँ ऊपर करते इसके गाल चूमे और हटी। तबरेज़ शाह ने से घूरा। वो अब मैं आकर बताऊंगा तुम्हें। चलो। अभी वो गाड़ी की चाबियां लेता इसका हाथ थामते बाहर निकल गया। मेरी बात सुने शाह, माफ़ी शाफ़ी मुझसे मांगनी है तो अभी मांग ले। मुझे नींद आई है, मैंने घर जाकर सोना है। हाँ। तबरेज़ शाह ने इसे शौक निगाहों से देखा, जैसे इसकी बात ने लुत्फ़ दिया हो। इसे आइसक्रीम दिलवानी जो वो खुशी से खा रही थी। इसी के कहने पर वो भी डब्बे हर फ्लेवर के ख़रीदे गए थे। घर आते वो थक गई थी। मुझे उठा कर ले जाएं। अब वो अपने बाजू उठाकर इसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ड्रामे ना करो, अंदर चलो, मैं थक गई हूँ ना। वो गाड़ी में से चलाई थी, तुमने नहीं, और खाने से कोई नहीं थकता, उठो अब। लेकिन वो आंखों को फ़ौरन गीला कर गई। खबरदार तुम रोई तो। तबरेज़ शाह ने आगे बढ़ते इसके करीब झुकते इसे गोद में उठाया तो मन्नत की दिलकश हंसी फ़ज़ा में चारों तरफ गूंजी थी, जिस पर इसका दिल पल में रोशन हुआ। मोहब्बत में सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो लम्हा है जब आप अपने महबूब को खुश दिखें, फिर इसकी वजह कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? मुस्कुराहट मेरे नज़दीक आपको जिस शख्स से मोहब्बत है, इसकी मुस्कुराहट आपको दुनिया की बेहतरीन मुस्कुराहट लगती है। तबरेज़ शाह को भी ऐसा ही लगता था। तुम्हें इस ड्रामेबाजी पर नीचे गिरा सकता हूँ मैं, वो मसनूई गुस्से से बोला। मुमकिन ही नहीं, आप मुझे और मेरे बेबी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इसने मान से कहा तो वो घूर कर रह गया। वो सच कह रही थी। अंदर जाने के बाद वो ऐसे ही लेट गई तो वो भी अपनी जगह पर आया। मन्नत, उठो, कपड़े बदलो, इसे नींद में जाता देख वो बोला, नहीं, मुझे सोना है। ये चुभेंगे तुम्हें, तंग होगी सारी रात, उठो, जल्दी करो। तबरेज़ शाह ने ज़बरदस्ती से उठाकर भेजा। वो फिर इसका इंतज़ार करता, अपना तकिया इसके तकिए के साथ रखता लेट गया था। दुरेद, मैं सुन रहा हूँ। जानता था। वो रातों को करवट बदलती रही। वो बेचैनी से सिर्फ इसकी नज़रअंदाज करने पर, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। अच्छा, और ये कि सब मेरी वजह से हुआ, और वो हाजिर की जान भी मैंने अपने ख़तरे में डाली, और ये हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। आपको लगता है इससे बड़ा कुछ हो सकता था? अगर तुम्हें लगता है मुझे वो बात नहीं पता तो तुम गलती पर हो। रबाशा ने निगाहें छुड़ाई। माफ़ी मांगना मुश्किल न था, इस बात का सामना करना मुश्किल था। जिस पर वो बाज़ करने लगा। मैं क्या वजाहत दूंगी? इतना बड़ा नुकसान, वो नुकसान जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। रुबाशा यज़दानी, वो धाड़ा तो उठकर बैठ गई। लेटो वापस, मुझे बस अफसोस है मैं इस रात से सो नहीं पाया हूँ। जानते हुए कि मेरी बीवी अब कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती है। ये खबर इसे बासत ने दी थी जब वो मुल्तान में था। ये सुनते वो मज़ीद टूट गया था। मैं दर्द में रही हूँ दुरेद, वो कहती रोने लगी तो वो खामोश हो गया। अगर मैं सब गलतियों पर तुम्हें माफ़ कर भी दूँ तो इस बात पर नहीं कि इस दिन तुमने मेरी बात के ख़िलाफ़ जाने की हिम्मत की थी। मैं पशेमान हूँ बेहद। तुम जो वाज जोड़ पाई थी ना, नहीं, मैं कोशिश की थी, तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? दुरेद ने कहा। वो यकदम दूर होती बिस्तर से उतर कर दूर खड़ी हो गई। हाँ, मैं रुबाशा दुरेद यज़दानी इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि मुझसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है। मैंने अपने मजाजी खुदा की नाफरमानी की, इसकी कई बात टुकराई, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। मैंने अपने बेटे को ख़तरे में डाल दिया। मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। लेकिन क्या आप मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं? मेरे दिल इस दिन से मेरे साथ नहीं दे रहा। मेरी धड़कनें कभी बढ़ती हैं, कभी घटती हैं, ये सोचते कि अगर सब खो देती तो, अगर मेरा बेटा ना मिल पाता तो
میں اپنی غلطی مانتی ہوں، لیکن رب العالمین نے ایک اولاد دی ہے جس میں خوش ہوں۔ بس اس بات کا دکھ افسوس میرے ساتھ قبر تک جائے گا کہ میں نے رباشہ درید یزدانی نے درید یزدانی کی بات ٹکرائی۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ وہ اپنے دکھ میں کیسے بھول گیا تھا کہ وہ جو اصل دکھ تھا وہ اسی کی ذات کو تھا جس نے وہ سب برداشت کیا، جو بستر پر زندگی اور موت کے لڑتی رہی۔ جواب دوبارہ کبھی ماں جیسے رتبے پر فائز نہیں ہو سکے گی۔ وہ اذیت میں تھی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد سب سوچیں جھٹکتا باہر گیا جہاں وہ صوفے پر لیٹی تھی۔ وہ درید اندر سے کمفرٹیبل لایا، اسے اے سی سلو کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ میں آ گئی ہوں، وہ لیٹتے ہی اسے بتا گئی تو اس نے سر ہلایا۔ منت نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر سے گزارتے پیچھے رکھا اور روشن آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے کئی لمحے سرک گئے تھے۔ پھر ہوش میں آتے ہی تبریز شاہ نے پیچھے ہٹا اور سر پر بازو رکھتے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے منائے، وہ کام ہمیشہ اس نے کیا تھا۔ وہ اسے معافی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اسے منا تو سکتی تھی نا۔ اس کے دور جانے پر منت نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ آنکھوں کی چمک پل میں ماند پڑی تھی۔ شاید اس نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ وہ بجھے دل سے کروٹیں بدلتی یہی سوچ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا انتظار کیے کہ پہلے کون کرے گا، الگ سوچوں میں ڈوبے تھے۔ رات 1:30 کے قریب اسے اپنے نزدیک سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً اٹھتے ساتھ لیمپ چلایا تھا۔ زندگی کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ یوں اسے روتا دیکھ کر پاگل ہونے کے در پر تھا۔ تم مجھے بالکل پسند نہیں ہو۔ کیا ہو گیا؟ وقت دیکھو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوتا اٹھ بیٹھا اور اسے بھی بٹھایا۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور تم سب سے برے شخص ہو۔ منت میں اس وقت مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، سمجھ رہی ہوں نا؟ بار بار رو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہوں؟ منت نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا رونا اسے ڈرامہ لگ رہا تھا۔ سو جاؤ، منت نے کہتے آنسو صاف کیے۔ وہ بدل گیا تھا۔ اب اسے دیکھ کر اس کی دلی کیفیت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کچھ چاہیے؟ تبریز شاہ نے اس پر کمفرٹیبل درست کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر صبح جب وہ جاگا تو کمرے میں نہیں تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر گیا جہاں وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ بریڈ لے لو ساتھ، پھر دوا بھی لینی ہے۔ کھا چکی ہوں، وہ کہتی اٹھ کر جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تبریز شاہ نے اسے دیکھا۔ وہ ناراض کیوں تھی؟ وہ ناشتہ کر کے اس کے پاس آیا اور ٹائی اس کے سامنے کی باندھ دی۔ مجھے نہیں آتی، وہ منہ بنا کر اسے نظر انداز کرتی بولی۔ تبریز شاہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ اس سب کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کن سب کی؟ مجھے نظر انداز کر کے اگر تم سمجھتی ہو کہ میں سمجھوں گا نہیں تو غلط ہے۔ جاننا نہیں ہے آپ نے، میری بات کا جواب دو۔ مجھے نہیں دینا، اس نے ہٹ درمی سے کہا۔ تبریز شاہ نے کچھ لمحے سے دیکھا، پھر کچھ سوچتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں تھاما، اس کو لبوں کو اپنے لبوں میں دبایا تھا۔ یہ وہ قربت تھی جو اسے نئی زندگی بخشتی تھی۔ وہ انجانے کتنے دن منت شاہ کے بغیر گزار چکا تھا۔ یہی بے کلی ان دونوں کو بے قرار کیے ہوئے تھی۔ وہ پیچھے ہٹا تو وہ چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ تبریز شاہ نے پاؤں سامنے میز پر رکھے اور فرصت سے اسے دیکھنے لگا جو اب گلابی سی تھی۔ آفس سے جلدی چھٹی لیتے اس نے آج سرپرائز پلان کیا تھا رباب کے لیے۔ پھولوں کا گلدستہ لیتے ہائٹل میں بکنگ کروائی، اس کے لیے نیا جوڑا لیا اور گھر گیا اسے لینے۔ اٹھو، ہم جا رہے ہیں۔ کہاں؟ بس چلو تم۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اٹھو تو یار۔ باسط اس کے بہانے میں آ کر اپنا پلان نہیں برباد کرنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً اٹھا۔ یہ پکڑو، بدل کر آؤ فوراً۔ سوٹ اسے پکڑاتے کہا جو وہ حیرانگی سے تھامتی واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ بھی سفید رنگ کا ہی بابی فراک تھا، لیکن زیادہ ہیوی نہ تھا۔ اس کا دوپٹہ اور گینزا کا تھا سرخ رنگ کا۔ وہ پہن کر آئی تو باسط نے آگے بڑھتے اس کا جائزہ لیا، پھر اسے لپسٹک تھمائی۔ وہ جو حیرانگی سے دیکھنے لگی، باسط نے دیر ہونے کے باعث خود ہی اس کے ہونٹوں پر لگائی اور پیچھے ہٹا۔ وہ والا سوٹ دے دینا، یہ اب نیا دلوا دیا ہے، باسط نے کہا تو رباب نے اسے دیکھا۔ اس کی سوئی وہیں اڑی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ سوٹ اب وہ دوبارہ نہیں پہن سکتی تھی کبھی۔ تیار ہو کر وہ اسے ہوٹل روم میں لایا جہاں ساری تیاری کروائی گئی تھی۔ بالکنی میں ڈیکوریشن کروائی گئی تھی۔ آج اس کی بیوی کی سالگرہ تھی۔ وہ ہر سال سالگرہ بہت اچھے سے مناتی تھی، وہ جانتا تھا۔ آپ کو یاد تھا؟ کیک دیکھتے وہ چہکی۔ بالکل بھول سکتا ہوں میں، تمہارا وہ بھائی بھی آنا چاہ رہا تھا، میں نے منع کر دیا۔ اچھا کیا اس کا سرپرائز خراب کر کے، باسط نے مزے سے کہا تو رباب نے اسے گھورا۔ ان کے ساتھ کل کر لوں گی، ابھی چلیں، کیک کھانا ہے میں نے۔ وہ کہ بھوکی لڑکی، جو حکم۔ باسط اس کا دن اچھا کرنا چاہتا تھا، بس کل کے لیے معافی بھی مانگ لیں اب۔ کھانے کے بعد وہ دونوں وہیں پڑے جھولے پر بیٹھے۔ باسط اندر سے کمفرٹیبل لا کر ان دونوں پر ڈال چکا تھا۔ میری غلطی نہیں تھی۔ مرد اپنی غلطی کیوں نہیں مانتے؟ وہ غصے میں معلوم ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لی، معذرت، لیکن اب وہ کبھی باہر بھی ملے تو وہ سمجھ گئی۔ میں سمجھ گئی ہوں، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، رباب نے کہتے اسے اس موضوع سے ہٹانا چاہا۔ باسط نے اسے جھولے سے نیچے اتارا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ رباب نے آئی بروز اچکی۔
پوچھنا چاہا کہ کیا ہوا۔ وہ گہرا سانس بھرتا گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا اور اس بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ رباب باسط ضیاء کا دلکش کہکہا فضا میں گونجا تھا۔ او مائی گاڈ، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اس ریاست کے بادشاہ محترم اس معمولی کنیز کے لیے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں، جنہیں یہ سب پسند نہیں۔ ہاں ہاں، بے شک یہ میری زندگی کا بہترین دن اور بہترین تحفہ ہے۔ تمہیں عزت راس ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا فوراً کھڑا ہوا، معافی چاہتی ہوں بادشاہ محترم، آج جاری رکھیں۔ بالکل نہیں، وہ کہتا جھولے پر بیٹھ گیا تو رباب بھی مسکرائی بیٹھ گئی۔ جو اس نے کر دیا تھا وہ کافی تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کتنا سادہ انسان تھا۔ اس نے یہ سب رباب کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ ہر عام لڑکی کی طرح اس کے بھی کچھ خواب تھے، لڑکی امیر ہو یا غریب، عام ہو یا خاص ہو، اپنی شادی کے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے۔ ایک بہترین شخص ہر کوئی چاہتا ہے اور بس پھر آگے سب قسمتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس نے بھی ڈراموں فلموں میں یہ سب ہوتا دیکھا تھا، اس لیے یہ ڈیمانڈ کی تھی اس نے۔ وہ جانتی تھی حقیقی زندگی میں یہ سب نہیں ہوتا، لیکن اس نے ایسے ہی اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا جو اس کے شوہر نے پورا کیا تھا، پھر بے شک کسی سین کی طرح کیا ہو، یا عہد یا لمبی تقریر نہیں کی تھی۔ لیکن وہ ایک لمحے میں اسے معتبر کر گیا تھا اس کی خوشی کے لیے۔ ایک مرد اگر جھکنا جانتا ہے تو اسے اپنی بیوی کے آگے جھکنا بھی آنا چاہیے۔ اگر ایک عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی پسند کے مطابق ڈھال سکتی ہے تو مرد بھی بدلے میں یہ سب کر سکتا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، یہ رشتہ برابری کا قائل ہے۔ ٹھیک ہے، آئی لو یو، رباب نے اس کے آگے جھکتے کہا اور پھر ان دونوں کے گالوں پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا پڑا۔ شکریہ، کس لیے؟ سب کے لیے جو آج تک کیا تم نے میرے لیے۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں، سب ہے میرے پاس اور معلوم ہے وہ سب تم نے دیا ہے مجھے۔ رباب نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما۔ آئی لو یو ٹو کہہ سکتے ہو۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں نے مان لیا۔ رباب باسط ضیاء واحد عورت ہے میری زندگی میں جو بس میرے دل میں بستی ہے۔ ہاں ہاں، بہت اچھے ہے، آہستہ آہستہ وہ بہترین ہو جائیں گے۔ باسط نے اس کے کندھے کو چوما، وہ خاموش ہو گئی، اپنی گردن پر اس کی سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم بہت مزیدار ہو۔ اور کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ بس سمجھ جاؤ۔ اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے، وہاں دانتوں سے کاٹتے، پھر ناک سہلاتے وہ بولا۔ دونوں کے کہکے فضا میں گونجنے لگے تھے تو آسمان پر چمکتے چاند ستارے بھی اور بھی حسین لگنے لگے تھے۔ صبح ہونے تک وہ انہیں سوچوں میں ڈوبا رہا تھا۔ اگر غلطی رباشا کی تھی تو اس کے بھی تھی۔ اسے پتہ کرنا چاہیے تھا 10 بجے ہی کہ وہ گئی ہے یا نہیں۔ وہ اپنے کیمراز چیک کرنا چاہیے تھے یا اس سے انہیں لگوائے تھے، لیکن اب سب ہو گیا تھا، ان سب کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ رباشا کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کی بریڈ کو چھوتی، اس کی ناک کو چھونے لگی، پھر جھک کر اس کی آنکھوں کو چوما۔ میرے سوتے ہوئے کا فائدہ اٹھا رہی ہو بیوی؟ رباشا اس کے یکدم بولنے سے ڈر گئی، وہ اٹھنے لگی، لیکن وہ جھٹکے سے اسے اپنے اوپر کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر باندھ گیا تھا۔ میری بات سنو صرف، جو ہو گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، میں نے سب معاف کر دیا۔ آج سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اور وہ عورت، وہ مر گئی، جان لو تمہارا شوہر نے تمہاری ہر آہ اور ہر چیخ اور ہر آنسو کی سزا دی ہے اس سب کو۔ آئی لو یو۔ ہاں ہاں، یہ تو محض لفظ ہیں، میں کوئی ٹین ایجرز لڑکا نہیں ہوں بیوی محترم جنہیں آپ ان لفظوں پر ٹرکا رہی ہیں۔ تو پھر یہ قریب آؤ، اتنی قریب کہ اپنی سانسوں میں میری سانسیں سن سکو، اپنی خوشبو میں اب تمہاری مہک کو محسوس کر سکوں۔ اف، آپ جانتے ہیں میں یعنی رباشا درید یزدانی 100 بار مر کر بھی زندہ ہو جاؤں تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، اور جان لو کہ تم میرا کوئی حکم نہیں ٹال سکتی، اس طرح کے ٹال سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے تو مجھے موقع دو۔ نہیں، حاذق اٹھنے والا ہے، مجھے نہ پاتے رونے لگے گا۔ وہ اٹھنے لگی تو درید نے اسے اپنے ساتھ کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ہر بار مجھ سے ایسے کیوں شرماتی ہو بیوی؟ درید آہستہ بولو، یار اب ہم اکیلے نہیں ہیں، کرایہ دار ہیں، کیا سوچیں گے؟ ناشتہ کریں گے؟ اس کی بریڈ پر ہاتھ پھیرتے وہ بولی۔ نہیں، آج بس تمہیں کھانے کا ارادہ ہے۔ وہ کہتا جھکا اور اس کے لبوں سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ پیچھے ہوا تو وہ سرخ گلابی ہوتی نظریں جھکائے ہوئے اپنا تعصب برقرار رکھنا چاہ رہی تھی۔ ابھی وہ پہلے سے وار سے نکلی نہ تھی کہ وہ اس کے بال گردن سے ہٹاتے اس کی گردن پر جھکا اور وہاں اپنے لب رکھنے لگا۔ درید اس کا لمس اپنے اوپر بکھرتے ہوئے دیکھ کر وہ اسے پھر سے پکار گئی۔ اگر مزید میری ناراضگی اور نظر انداز کرنے کو برداشت کر سکتی تھی ہو تو بولو، ابھی بھی پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میری سزا ہے، اسے میں ایسے ہی دوں گا تمہیں۔ پھر وہ اس کی ذات کو خود میں مشغول کرتا چلا گیا۔ اپنے چہرے پر درید کی محبت بھری پھوار پر وہ ہر سیکنڈ بڑھتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر آیا تو اس بچے کو رباشا کے ساتھ بیٹھے دیکھا، اس کا موڈ بدلا۔ رباشا نے اسے گھورا، اس کی پلیٹ تیار کرتی اسے پکڑانے لگی۔ حاذق کو بھوک لگی ہے، وہ ابھی فیڈر پی کر دوبارہ سویا، انگوٹھے والی عادت اس کی نہیں جا رہی۔
عائشہ جوس تو دو۔ درید نے اسے گھور کر دیکھا۔ بدلے میں رباشہ کا کہکا گونجا، بیٹا یہ آپ سے بڑی ہیں۔ عائشہ نہیں، آپ ہی کہو۔ نہیں، یہ میری عائشہ ہے۔ وہ کافی ضدی معلوم ہوتا تھا۔ عائشہ تھینک یو، کھانے پر بھی آؤں گا، جوس تب بھی پیوں گا، وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں اب ہمارے گھر کا آدھا راشن تو یہ کھا جائے گا، وہ بڑبڑایا۔ عائشہ اپنی کسی تو لے لو، وہ اسے جھکنے کا کہہ رہا تھا۔ رابی ڈونٹ، درید نے تنبیہ کی۔ رباشہ نے دونوں کو دیکھا، کہاں پھنس گئی تھی وہ۔ کھانے پر آؤں گا نہ تب دے دینا، یہ انکل نہیں ہوں گے تب، اس نے جھک کر اس کے کان میں کہا تو درید نے بخوبی سنا۔ وہ بھاگ گیا۔ رباشہ نے اسے دیکھا، اسے گھورتا پاگل ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں، وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ درید نے آج ہی اس کا صدقہ دینے کا سوچا۔ کس بات کی ہنسی آ رہی ہے اتنی؟ بس دیکھ رہی ہوں یہ مرد جو ٹینیجر سے نہیں ہے لیکن ان کی حرکتیں کرتا ہے، ایک بچے سے جل رہا ہے۔ ہاں ہاں ویری فنی، جا رہا ہوں میں۔ وہ سامان لے کر دروازے تک پہنچا لیکن وہ اندر کمرے میں ہی رہی۔ رباشہ، رابی بیوی کیا ہو گیا ہے؟ وہ دوڑ کر اس کی طرف آئی۔ میری کسی بھی دو اب دو، کیونکہ میں کھانے پر نہیں آؤں گا۔ اف اس لیے بلایا ہے، اندر آپ کا نوابزادہ اٹھ گیا ہے، اب رو رو کر گلا سکھا لے گا۔ ہاں تو وہ دو میری مارننگ کس اور جاؤ۔ خدا حافظ، وہ کہنے لگی جب وہ اسے کھینچ کر اس کے گال پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ خدا حافظ، وہ کہتا نکل گیا تو رباشہ مسکراتی دروازہ بند کرتی اندر چلی گئی۔ یہی زندگی تھی جس کا خواب اس نے سالوں سے دیکھا تھا۔ وہ خوش تھی، بے ادب۔ شکریہ اس زندگی کا میرے رب۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے وہ اسے دیکھا۔ کیا چاہ رہی ہو؟ کچھ نہیں، میری طرف دیکھ کر بات کیا کرو، میں آج آخری بار سمجھا رہا ہوں تمہیں، مجھ پر زیادہ رعب مت ڈالا کریں۔ 24 گھنٹے مجھ پر غصہ کرتے ہیں آپ۔ اچھا کب کیا ہے میں نے تم پر غصہ؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، اور رعب تم ڈالتی ہو، میری کیا مجال۔ وہ ہاتھ کھڑا کرتا بری ذمہ ہوا۔ آپ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی وہ اسے پھر سے خود پر جھکا گیا تھا۔ دوبارہ یہ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں، ہر بار معاف نہیں کروں گا میں، وہ سختی سے کہنے لگا۔ اف، منت نے چہرے سے بال ہٹاتے اسے گھورا۔ رات تک وہ اسے دیکھ کر سو گیا تھا، اب اس کی جان نہیں بخش رہا تھا۔ جانا نہیں آپ نے؟ نہیں، آج نہیں جا رہا ہوں۔ اور یہ کیا حلیہ بنایا؟ کل کی طرح تیار رہا کرو۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے وہ بولا تھا تو منت نے سر ہلایا۔ منت نے اس کے سینے پر سر رکھا، اسے حصار میں لے گیا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہے، اس لیے سب چھوڑ کر آج وہ اسے وقت دینے کا سوچ چکا تھا۔ آپ مجھ پر دھیان کیوں نہیں دیتے اب؟ وہ لہجے میں حسرت لیے بولی۔ تم کب کیا کھا رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ دن میں کتنی بار کپڑے بدلتی ہو، کتنی بار جوس پیتی ہو، اور دوا کھاتی ہو یا نہیں کھائی، سب جانتا ہوں۔ وہ جوس، اسے تو صدمہ ہی لگا تھا یہ شکوہ سن کر۔ اور تم پر دھیان نہیں دے رہا ہوں؟ نہیں، آپ میری طرف دیکھا کریں، مجھے سنا کریں بس۔ وہ اس کی بیڑ پر ہاتھ رکھتی شدت سے بولی۔ تمہیں ہی سنتا ہوں۔ زندگی کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ سے ناراض ہوں، بالآخر اس نے بتایا، اور میں بھی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے، مردوں پر یہ کام اچھے نہیں لگتے، صرف میں آپ سے ناراض ہوں گی اور آپ مجھے منائیں گے ہر بار۔ اوکے اوکے، جو حکم۔ اور کچھ؟ اسے سامنے کرتے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا جہاں سے زخم اب ختم ہو گئے تھے، بس ہلکے نشان تھے۔ وہ لڑکی اب پھر سے بھی نہیں آئے گی نا؟ ہاں، بس تمہارے شوہر کو شادی کے پرپوزل ملے ہیں دو، ایک تاشے کی طرف سے، دوسرا سارا کی طرف سے۔ تو ایسا کرو نا، ان دونوں کو دیکھو اور ایک کو چن لو، تمہارے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ ابھی ایک ہی شادی افورڈ کر پاؤں گا، تمہارے خرچے ہی بڑے ہیں، پھر اس کے بھی ہو جائیں گے، تیسری کا پھر کبھی۔ منت جو اسے سن رہی تھی فوراً اٹھی اور دور کھڑی ہو گئی۔ میں صحیح کہتی ہوں، آئی ہیٹ یو۔ تم جاؤ شادی کرو، ایک نہیں دو تین کرو، میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گی۔ اور وہ اپنی بات پر زور دیتی بولی۔ تبریز شاہ فوراً کھڑا ہوتا اس کے پاس گیا جو اندر کمرے میں چلی گئی تھی اس کے پیچھے۔ اس سے پہلے وہ بند کر کے لاک کرتی، وہ اندر آتا، اسے لے کر بیڈ پر گرا۔ اب وہ نیچے اور منت اوپر تھی۔ تبریز شاہ نے اسے لٹایا اور اس کی طرف رخ موڑتے اسے دیکھنے لگا۔ شکریہ میری زندگی کو مکمل کرنے کا، بہترین تحفے سے نوازنے کا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اسے معتبر کر گیا تھا۔ منت نے اسے دیکھا جو آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ خوش ہیں؟ بہت خوش۔ خوش لفظ بھی چھوٹا ہے زندگی میں۔ اس پر جھکتے ہوئے اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ آپ نے مجھے نظر انداز کیا تھا، 5 دن مجھ سے بات نہیں کی تھی، میری طرف نہیں دیکھا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، وہ کہتا اس کے چہرے پر جھکا اور اپنا لمس بکھیرنے لگا، اس کے چہرے پر محبت کی بارشیں کرنے لگا تھا۔ شاہ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی شخص کو چاہا ہے اور تمہارا بے پناہ چاہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر کوئی آپ کی مسکراہٹ، آپ کی خاطر مجھ سے جان بھی مانگ لے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ میرے دل، میری روح پر آپ طاری ہیں، مجھے اس دنیا میں آپ کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا۔ میں نے ساری زندگی صرف اپنے لیے ایک ہی دعا مانگی ہے کہ بہترین شخص کی، اور وہ قبول ہوگی، مجھے آپ دیے گئے۔ میں جب بھی سجدے میں جھکتی ہوں میرا دل مطمئن رہتا ہے، مجھے رب العالمین سے ہر روز اور محبت ہو جاتی ہے جب میں ان کی نعمتوں کو دیکھتی ہوں جو اس نے آپ کی صورت میں مجھے دی۔ مجھے لگتا ہے رب نے سب سے خوبصورت قسمت میری لکھی ہے، آپ کو مجھے دے کر۔
तबरेज़ शाह सांस रोके इसके लफ्ज़ सुन रहा था जो इसे मुतबर कर गए थे। वो अमूमन लफ्ज़ों का सहारा नहीं लिया करती थी, लेकिन आज वो ज़ाहिर कर गई थी कि तबरेज़ शाह इसके लिए क्या मानी रखता है। ज़िंदगी। तबरेज़ शाह ने इसके बालों को चूमते इसकी आंखें चूमी थीं। वो सब अपनी ज़िंदगी में क्यों खुश और मुतमईन थे। आज के दिन हाजिक का पहला सालगिरह थी जो सब साथ करने वाले थे। रुबाब और मन्नत दोनों खूबसूरत बेटियों को जन्म दे चुकी थी। बासित और तबरेज़ शाह बेहद खुश थे। रुबाशा दुरैद यज़दानी दोबारा माँ के दर्जे पर फायज ना हो पाई थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी जो इसके शौहर और बेटे के गिर्द घूमती थी। इन सब ने अगर बहुत कुछ खो दिया था तो बदले में एक दूसरे को कभी न छोड़ने वाला साथ पाया था। इनमें से हर कोई एक बात पर यकीन रखता था कि रात के अंधेरे के बाद दिन का सवेरा होता है। आज़माइशें शर्त हैं। यहाँ इनकी कहानी की हैप्पी एंडिंग सही, लेकिन हल्की फुल्की नोक जोक तो हर रिश्ते में चलती है। खालिद, शाहनवाज़ और परवीन हक अपने अख्ताम को पहुंच चुके थे। शायद कहानियों में बुराइयों का अंजाम आसानी से हो जाता है, हकीकी ज़िंदगी के बरक्स। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में बुराइयां अगर ख़त्म ना हो तो दिल मुतमईन रहता है। क़यामत का रोज़ तो है। ताशे अपनी यकतरफ़ा मोहब्बत के साथ अपने गुनाह पर पशेमान ही रही, और सारा जैसी लड़कियां आज किसी के पीछे तो कभी कल किसी के पीछे। तबरेज़ शाह की माँ ने अपने बेटे को पा लिया था। हाँ, औलाद के फ़राइज़ ना सही, लेकिन औलाद के अपने हकूक़ ज़रूर पूरे किए थे जिसके लिए वो जवाबदेह था। इस कहानी का अख्ताम यही हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब काम भी पसंद आया होगा जैसे बाकी सब आएंगे। अगर नहीं आया तो आगे मज़ीद अच्छा लिखने की कोशिश मेरी फ़ेसबुक पेज स्नेहा रऊफ़ पर जारी रहेगी। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी की एंडिंग नहीं, सब हैप्पी हो, और यकीन रखें हर रात के बाद सुबह का सवेरा होता है। अपनी ज़िंदगियों में खुश रहने से ज़्यादा मुतमईन रहना सीखें और लोगों की परवाह करना छोड़ें, क्योंकि ख़ुद के लिए सोचें। रब्बुल आलमीन आप सब लोगों की खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। आमीन। ख़त्म शुद।